अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी के अंदर सोमवार का दिन है और तारीख़ है आज 28 नवंबर 2022 और दरूद शरीफ के साथ जो आगाज़ गुफ्तगू, वो मकसद यही कि जो भी ये वीडियो देखे या सुने उसके कानों में एक दफ़ा दरूद शरीफ की आवाज़ पड़ जाए। और जैसा एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो हम मुसलमान उसके कानों में अजान देते हैं और कलमा, तो इसी तरह मेरी ये कोशिश होती है कि वीडियो के आगाज़ में दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। जो भी शख्स एक दफ़ा सुने तो वो उस नेकी में शामिल हो जाए। बाकी आज ये जो जगह, जो ये मनाजर आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ, ये एक इलाका है फ्लोर्सहाइम, फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और ये बड़ा ही खूबसूरत टाउनूस का इलाका जिसके इर्द गिर्द छोटे छोटे गांव हैं। और यहाँ चंद साल पहले तक जो प्राइसेस, जो कीमतें थीं, वो आधी कीमतें थीं मकानों की, लेकिन अब ये हुआ कि यहाँ कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इंसान दंग रह जाता है। आज मैं आपको इस शहर फ्लोर्सहाइम के साथ दिखाने के साथ साथ एक कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही अनहोनी किस्म की, जो आज तक आपने शायद ना सुनी हो। ये कहानी है एक बादशाह की, और बादशाह की कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि एक बादशाह था, उसने अपने कोई तामीर, कोई बड़ा सा महल तामीर करवाना शुरू किया। तो एक दीवार बनाते हुए वहाँ से एक मजदूर, कोई शख्स बाहर से गुजर रहा था, तो वो ऊपर से जो ईंट गिरी तो वो मर गया। तो अब उस बादशाह को ये फिक्र हुई कि ये जो बंदा मरा है उसके लवाहिकीन जब इंसाफ मांगेंगे तो उसको क्या उनको जवाब देंगे, क्योंकि ये महल तो बादशाह का बन रहा था। तो वो उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इस बंदे के मारने में ये करो, पता करो कि ये कैसे ईंट जो सर में उसके लगी है वो किस मजदूर के हाथ से गिरी है। तो वो जब उसने ये पता किया कि ये एक मजदूर, उसको पकड़ के उन्होंने कहा कि इसको अब फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो जब उसको लेके गए फांसी, उसने कहा मेरा तो इसमें कसूर नहीं है, मुझे तो ये ईंट फलां दूसरे मजदूर ने फेंकी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस मजदूर को पकड़ के उसको सजाए मौत देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो ये ईंट नहीं, मुझे तो फलां बंदे ने पकड़ाई थी ऊपर से, तो मैंने इसको। उन्होंने कहा चलें उसको पकड़ लेते हैं, उसको सजाए मौत दे देते हैं। लेकिन वो एक के बाद एक वो आगे से आगे उसको टालते चले गए, वो एक बंदा दूसरे पे डाल रहा है। तो आखिर पे बात ये निकली कि उन्होंने कहा कि जो बंदा, जिस बंदे ने ये ईंट जहाँ से ये खरीदी गई थी, जब ये बात आगे चलती, ये देखें इस जगह पे बड़े ही खूबसूरत किस्म के घर, पुराने पुराने हवेली नुमा, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, एक जिस तरह लग रहा है जैसे हम किसी हवेली में हैं। अभी मैं आपको चलते चलते साथ ये बेसिकली शहर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लोर्सहाइम है, इनकी गलियाँ देखें, इससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये जो पुराने घर हैं, यहाँ जो पुरानी गलियाँ हैं, ये किस तरह यहाँ बनी हुई हैं। और लोग जो पुराने गांव में अब उनको गिरा गिरा के नए घर तामीर कर रहे हैं। ये सामने एक बैंक भी है, शाम का मंजर है, लोग छुट्टी के बाद ये देखें, ये एक ख़रीदारी करने का भी एक सेंटर है। तो बात कर रहे थे वो जो बादशाह, उसने जब ऑर्डर दिया कि उस बंदे को फांसी पर लटकाया जाए जिसकी वजह से एक बंदा मरा, तो वो करते कराते बात पहुंच गई। वो ईंट जो ठेकेदार था जिसने ठेका लिया था, वहाँ वो काबू आया। फिर उसने कहा जी मैंने तो ईंटें जो खरीदी थी जिस पट्टे से, उन्होंने कहा चले उसको पकड़ के ले आए, उसको ले आए। फिर आखिर जब वो भट्टे जिसने बनाया उसने कहा जी ये मजदूर ने बनाई थी। कहानी बड़ी लंबी चलती चलाती वो आखिरकार जो बंदा एंड पे, जो मजदूर जिसने मिट्टी से ईंट बनाई थी, उसको सजाए मौत देने का फैसला हो गया। अब जब उसको चढ़ाने लगे फांसी पे, तो उसके गले में वो जो फंदा था वो पूरा ना आए, वो ब्रेक था। तो उसने क्या किया कि
کہا کہ اچھا بادشاہ سلامت اس کے گلے میں تو یہ پھندا پورا نہیں آ رہا، تو بادشاہ سلامت آپ ٹرائی کریں شاید. تو وہ بادشاہ سلامت اتنا بیوقوف تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جب اس کو ٹرائی کی اس میں پورا آ گیا تو اس کو سزائے موت ہو گئی اور وہ مر گیا. اب کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی کا ایک دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ یوں کہ کراچی کے اندر چند دن قبل یا چند ہفتے قبل ایک وکیل کو پولیس والوں نے ایک پرچہ، کسی کے پرچہ کٹوانے پہ پکڑا کہ اس کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے. اور وکیل کون تھے؟ اس سے ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے ایک مسجد جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کی آباد یا 74 سے پہلے کی کہہ لیں، اس کے مینار بنے ہوئے تھے، اور اس مینار کے اوپر بعض مسلمانوں کو وہ تکلیف جس کو کہتے ہیں ذہنی تکلیف یا کوفت ہوتی تھی کہ اس مسجد کے میناروں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اس کے اوپر پرچہ کٹوانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ کیونکہ احمدیوں کی مسجد تھی تو اس کے مینارے جو ہیں ان میناروں کو دیکھ کے وہ پرچہ کاٹا گیا اور 4 احمدیوں کو وہاں گرفتار کیا گیا. تو ان کی وکالت کے لیے جو وکیل آیا جس نے درخواست دی کہ بھئی یہاں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ یہ ایک مسجد کے مینارے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اس مسجد پہ یا 74 سے پہلے، تو اب بعد میں اگر قانون کوئی پاکستان کا بن گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے اوپر ان لوگوں کو احمدیوں کو گرفتار کریں. تو وکیل ان کی وکالت کے لیے اس نے درخواست دی، تو اس کے اوپر انہوں نے وہ جو لوگ جو شر پسند تھے یا جن کو مسجد کے میناروں سے تکلیف ہوتی تھی انہوں نے اس کا جو درخواست پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا سید، تو وہ انہوں نے پتہ کروایا تو وہ احمدی تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر پرچہ کروا دیا کہ ایک احمدی کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے. اب اس کے اوپر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے یا استغفر اللہ پڑھیں گے. یہ دوست جو سننے والے ہیں یہ وہ خود بتائیں گے. یہ ہے ہمارا ملک اور یہ ہے ہمارا قانون. وہ بادشاہ جو بیوقوف پاگل جس نے کہا تھا ان کو جس بندے کی وجہ سے مرا وہ اس کو مارتے مارتے وہ خود آخر پہ گلا جب اس کا پورا آیا اس پھندے میں تو وہ مرا. تو اب پاکستان کی جو حالت ہو گئی ہوئی ہے، مساجد کے مینارے، محراب، قبروں کے کتبے اور مختلف چیزیں جو ان لوگوں کو بھاتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیس اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسلامی چیزیں جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہیں، تو اس پہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ان لوگوں کو تنگ کیا جائے. یہ ابھی بھی ہم فلورسہائم جو جگہ ہے، ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، اس کے اندر گھوم رہے ہیں. اس کی سائڈوں سے اور اس کی مختلف گلیاں یا اس کے اندر جو سڑکیں ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور ساتھ اس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے، قانون کی اجارہ داری اور اندھا قانون، جس میں اس طرح کے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ وہاں جو بھی کمیونٹیز آباد ہیں ان کی آزادی، ان کی بنیادی آزادی وہ سب سلب کر لی گئی ہے. وہ تو جو وہاں رہ رہے ہیں اصل میں تو ان کو اس کا جو کیا کہتے ہیں پتہ چلتا ہے. یہ دیکھیں، یہ بالکل نئی آبادی ہے، نئے گھر ہیں اس سائڈ پہ بنے ہوئے. ہم اس سائڈ پہ اندر داخل ہوتے ہیں شہر کے اندر تو پھر آپ کو اور وہ جو آبادیاں پرانی ہیں وہ ساتھ ساتھ دکھاتے چلے جائیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں جو گاؤں ہیں، یہاں یہ دیکھیں، یہ ادھر بھی اگر آپ نظر ماریں، یہ ادھر کچھ درمیان میں پلاٹ خالی ہیں، پھر آگے پھر وہ گھر ہیں، اور یہ شام کے اندھیرے کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ کلیئر آپ کے ساتھ ویو نہیں آ رہا، لیکن وہ جو پاکستان کا قانون ہے، اندھا قانون اور زیادتی، وہ کلیئر ہے. ہر پاکستان میں بسنے والے جو مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح مساجد، گردوارے یا ٹیمپل یا باقی کے جو ان کے اوپر اپنی جو حکومت کی سرپرستی میں وہ جو حملے ہوتے ہیں، نہ ان لوگوں کو کوئی پکڑا جاتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی پرچے کاٹے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی سزائے موت دی جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی حکومت کی طرف سے پکڑ دکڑ نہ ہوگی، کیونکہ جو قانون ضیاء الحق نے بنا دیے تھے اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہرحال ابھی یہ فلورسہائم
کہ مختلف علاقے دیکھتے دیکھتے ہم آپ کو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا اندر کی طرف لے چلیں شہر میں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کس طرح کا یہ شہر ہے، کس طرح کا یہ لگتا ہے۔ دیکھیں آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ کیسے پرانی بلڈنگیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ساتھ پھر اب نئی بلڈنگیں بھی تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں آباد ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو زمین خالی ہے اس کے اوپر اگر ہم مکان بناتے ہیں یا ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کتنا زیادہ کرایہ ملے گا یا ہمیں کتنا زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ پہ۔ ابھی ہم آپ کو ایک مسجد کی طرف لے کے چلیں گے، مسجد کے وہ مسجد جس کو میں آپ کو ذکر بھی کر دوں، مسجد وہ والی جہاں 100 مساجد کی ایک کڑی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 مساجد کی ایک کڑی، اس سینس میں کہ جو جرمنی کے اندر ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ ہم نے 100 مساجد یہاں تعمیر کرنی ہے اور ان لوگوں کو رستہ دکھانا ہے ہدایت کا۔ اس سلسلے میں یہاں یہ مسجد جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی ایک لڑی ہے، اور میں ابھی ڈھونڈتے ساتھ آپ گھر دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسجد بھی ہمیں نظر آ جائے تاکہ ہم وہاں نماز بھی پڑھ لیں اور آپ کو ساتھ اس مسجد کا نظارہ بھی کروا دیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی تلاش میں رہتا ہے۔ جرمنی جیسا ملک، عیسائی کنٹری، اور آپ ایک جگہ سے دوسرے شہر یا دوسرے قصبے سے تیسرے میں جائیں اور آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں چلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک عیسائی ملک کے اندر گھوم رہے ہیں اور آپ کو آرام کے ساتھ جس جگہ جائیں کسی کنارے پہ آپ کو ایک مسجد مل جائے، اور مسجد بھی وہ جہاں آپ کے اپنی زبان بولنے والے پاکستانی لوگ ہوں۔ یہ دیکھیں اب یہ مسجد عطا اس سامنے نظر آ گئی ہے۔ اب یہاں مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، 5-10 منٹ رہتے ہیں، تو ساتھ میں نے سمجھا کہ شہر کی چند جھلکیاں بھی دکھا دوں، اور پھر یہ دیکھیں یہ ہے وہ مسجد۔ یہاں پچھلے چند سالوں سے کافی رونق بھی ہوتی ہے اور کافی اپنا لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نمازوں پہ آتے ہیں۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں خوش قسمتی ہے ان کی، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چلیں آپ اندر چل کے دیکھتے ہیں اس کو۔ جی یہ وہ مینارہ ہے مسجد عطا کا، فلورزہائم شہر ہے، فرینکفرٹ سے 20 کلومیٹر دور، اور ریلوے اسٹیشن جو یہاں کا ہے اس کے بالکل اوپر یہ مسجد آپ کو نظر آتی ہے۔ جو بندہ کہیں سے بھی آئے اس کے لیے یہاں پہنچنا بڑا آسان ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک قرآن کی علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، اور پھر اس سائڈ پہ جو مین انٹری ہے یہاں اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ جی مسجد کے لیے مجھے 2 بچے نظر آئے ہیں جو یہاں کے مقامی۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام ہے زراب اجاز۔ زراب، آپ کا؟ اور آپ کب سے ہیں یہاں جرمنی؟ 8 ماہ ہوئے۔ پاکستان کہاں سے؟ سیالکوٹ سے۔ اور یہاں جرمنی میں آپ کا دل لگ گیا اور اسکولوں میں جا رہے ہیں؟ تو مسجد میں آپ کس طرح، مطلب نارمل بچے اس عمر میں مسجد میں کم رخ کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے شوق، کس طرح آپ کا یہ پکا؟ ماما پاپا شروع سے بچپن سے وہاں بھی جاتے تھے آپ مسجد میں؟ کون سے علاقے میں، سیالکوٹ شہر میں یا؟ اچھا چوینڈا کے پاس ہیں، تو آپ ادھر مطلب جب آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کے بعد ہم نماز پڑھنے آتے ہیں؟ قرآن مجید کی بھی تلاوت صبح ڈیلی کرتے ہیں؟ 2 دفعہ؟ صبح۔ اچھا چلو چلیں، بہت شکریہ۔